अस्सलाम वालेकुम। आफाक फ़ारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन खान साहब का एहतजाज, खान साहब की तकरीर और जो अभी अभी हुकूमत ने डिक्लेरेशन भेजने का सुप्रीम कोर्ट ऐलान किया है, यही यकीनन मौजू है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ये रियासत बहुत बड़े टर्माइल में जा रही है। जमहूरियत को दिखाया जा रहा है कि ये इस रियासत पर बोझ बन चुकी है। जितना तजादात बढ़ रहे हैं, इकॉनमी बज़ाहिर आप लाख कहें, हम लाख कहें, दुनिया भी कह रही होगी कि डॉलर बड़ा सस्ता हो रहा है। तो डॉलर के बारे में मेरी ज़ाती राय है कि शाखदार इकॉनमी और फ़िलासफ़ी काम करना शुरू कर चुकी है कि पहले इन्होंने ही डॉलर ख़रीदा मार्केट से, एक बड़े पैमाने पर अब ये ख़बर है, और जब इन्होंने बड़े पैमाने पर ख़रीद लिया तो फिर उससे बेच रहे हैं। मगर अब वो लोग ख़रीद रहे हैं जो माल बनाना चाहते हैं लंबा, और कुछ अर्से के बाद ये डॉलर फिर आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा कि इनकी ये स्ट्रेटजी बहुत पुरानी है। पहले भी इन्होंने 10-15 बिलियन कहते हैं कि जी ड्राई किए थे डॉलर को मेंटेन करने के लिए, झूठी इकॉनमी दिखाने के लिए। अच्छा, फिर इस हुकूमत का हाल ये है कि 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है इलेक्शन कमीशन से फैसला आए हुए। तो एक तो पीटीआई के बारे में किसी ने कमाल कहा है कि ये वो कैलाश कबीला है कि जो खुशी में भी नाचता है और गम में भी और मैयत पे भी नाचता है। तो पहले तो नारे मारे इन्होंने खुशियों के, कमाल, और जब फैसला आया तो नाचते हुए देखे गए जब गम का मौका था। बहरहाल उससे हटकर हम गुफ्तगू ये मैं कहना ये चाह रहा था कि ये सारे वज़ीर, मतलब 13 पार्टी है ना, एक इनको तो मीडिया पर आने का जैसे मौका मिल गया है कि नाचे जा रहे हैं। कोई काम ही नहीं, जैसे इस रियासत में इस हुकूमत को ये जो सैलाब आया, कराची कहते हैं ख़त्म हो गया, डूब गया, और डिफेंस के बहुत सारे इलाकों में मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि फ़ौज जो है ना पानी निकाल रही है, और जो आम शहरी इलाके हैं उनका तो कोई हाल ही नहीं है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। काश मैं आपको वो वीडियो दिखा सकूं जो लोगों ने मुझे वहाँ से भेजी हैं। फिर बलूचिस्तान में कि खातून का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आखिर में लगाऊँ कि वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए तो हेलीकॉप्टर से, उस हेलीकॉप्टर को लोगों के रेस्क्यू के लिए दे देते हैं कि हेलीकॉप्टर लापता हो जाते हैं, फ़िज़ाई जायज़े लिए जाते हैं, मगर लोग जो पानी में घिरे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए नहीं है। लोग बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस उसमें हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जलसों में शिरकत के लिए जाते हैं, और वो जो बहरिया टाउन का जहाज़ है वो तो इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल होता है, नवाज शरीफ के लिए भी होता है, आसिफ जरदारी के लिए भी होता है, और अभी चौधरी परवेज़ इलाही अभी जो ओथ लेने गए थे लाहौर से इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर उसके ऐवान सदर में प्रेसिडेंट हाउस, वो भी उसी जहाज़ में गए थे, वापस भी उसी में आए। किसी के पास बलूचिस्तान वालों के लिए कोई जहाज़ नहीं है कि उन्हें रेस्क्यू कर सकें। ये जो आपने सुना ना कि बड़ी बड़ी रकमों के ऐलान हो रहे हैं मरने वालों के लिए, एक तो जीते जी को तो ये कुछ देते ही नहीं है। जो मर जाए ऐलान कर देते हैं, फिर उनके प्यारे धक्के खाते रहते हैं उन पैसों के लिए, और उस पर भी रिश्वत मांगी जाती है कि 30% इसमें से हमें दो। ये एक अजीब ऐसी रियासत बन गई है कि समझ नहीं आता कि इसके वजूद को जिस तरह नफ़ी किया गया और जिस तरह इसे गलत साबित किया गया। अल्लाह माल हफीज़, मुल्क डूब रहा है मगर सियासत पे सियासत हो रही है। मैं आपको दिलचस्प कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक तो देखें, खान साहब के जो ट्रोलर हैं इमरान रियाज जैसे, उनका अगर वीडियो सुने तो ये कोई मुकदमा ही नहीं है, ये भी फारिग, ये भी फारिग, ये भी फारिग। और अगर इमरान रियाज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट में सामने रख दें तो जज मुस्कुराएंगे, बस वो 15 मिनट वीडियो देखेंगे, कहेंगे लो भाई केस तो इस आदमी ने हल कर दिया, बात ख़त्म हो गई, ये सादिक व अमीन है। क्योंकि खान साहब भी यही कह रहे हैं, ट्रोलर भी यही कह रहे हैं कि एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि भाई सर्टिफिकेट में तो आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए वो सर्टिफिकेट का राइज किए गए हैं दुनिया में। अच्छा, फिर किस मुल्क में ये कहा जा रहा है जहाँ एफिडेविट की भी कोई हैसियत नहीं है, ओथ उठा के, हलफ उठा के, आर्मी चीफ से लेकर प्रेसिडेंट तक और कर्नल से लेकर एक किलर तक सब उसकी नफ़ी करते हैं, निगेट करते हैं। तो क्या फ़र्क है सर्टिफिकेट हो या ओथ पे एफिडेविट हो। मगर जिन मुल्कों में कानून है, आइन का एहतराम है, मेरिट है,
وہاں سرٹیفکیٹ کی بہت بڑی حیثیت ہے. اب تک کمپنی بند ہو گئی ہوتی مگر وہ پاکستان ہے اور اتنا بڑا لیڈر جو کہتا ہے میں 2/3 میجارٹی سے آؤں گا کہ وہ کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان مائی بیسٹ نالج اینڈ مائی بلیو کہ یہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں ہو سکتا ہے درست ہو. وہ اب یہ مانے لیتے ہیں. اللہ ما الحفیظ. میں آپ کو یہاں ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں ابھی خان صاحب کی تقریر سے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم واحد پارٹی ہیں جس نے فنڈ ریزنگ ایجاد کی پاکستان میں پالیٹکس کے لیے کہ بغیر پیسوں کے تو پارٹی نہیں چلتی. کہ اصغر خان نے پارٹی بنائی, پیسے نہیں تھے, ناکام ہو گئی. ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگوں نے کہ قومی ہیروز نے سیاسی پارٹی بنائی, ناکام ہو گئی, پیسے نہیں تھے. کیونکہ ان دو پارٹیوں کے پاس پیسہ ہے اور نواز شریف وہ جاولق جو سیاست سمجھتے ہی نہیں تھے وہ نواز شریف کو لائے, اس نے پیسے شروع کیے. اچھا خان صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنرل پاشا, جنرل کیانی, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید یہ سیاستدان تھے جو ایک ایسے لیڈر کو لے کر آئے جسے پتا تھا کہ فنڈ ریزنگ کیا چیز ہوتی ہے. خان صاحب نے باتوں بتایا کہ ہماری جو فنڈ ریزنگ ہے امریکہ برطانیہ میں وہاں LLC ہم نے بنائی کمپنیاں اور یہ 2017 کے قانون کے تحت غیر قانونی قرار دی گئی اور یہ سارا کیس جو ہے 2012 میں ہے اور اب وہاں پر ہم ان ملکوں میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں PTI کے. خان صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں 29 ایئر ڈائریکٹ اخبار نکالا ہے اس ملک میں اور ایک شہر میں نکالا ہے. PTI کے جو لوگ ہیں وہی شوکت خانم کا فنڈ ریز کرتے ہیں, وہی نمل کا کرتے ہیں, مگر آج تک کوئی فارمل فنڈ ریزنگ PTI کے لیے نہیں کیا گیا. میں نے ابھی خان صاحب کی تقریر کے دوران ہی ملک کے پاکستان کے جو یہاں نامور 3 جرنلسٹ ہیں ان کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا عین ممکن ہے کہ میں لاسٹ 10 ایئر سے تقریبات میں کم جاتا ہوں, بہت کم جاتا ہوں, کہ جو میں جب تک اخبار چلاتا رہا تو میرے یہاں ایک ایڈیٹر تھے وہ جایا کرتے تھے, میں نے بہت کم کر دیا تھا اور مگر مخصوص جگہوں پر میں بھی جایا کرتا تھا, مگر خبریں میں اخبار میں شائع کرتا تھا. شہر پر, ملک پر, کمیونٹی پر میری بڑی گہری نگاہ رہی ہے اور اب بھی ہے. تو سب نے کہا کہ نہیں ہم نمل کے فنڈ ریزنگ میں تو گئے, ہم شوکت خانم کے آفن لیگ ہیں, مگر PTI کا کبھی کوئی فارمل فنڈ ریز نہیں ہوا. ہاں یہ میرے علم میں بھی ہے, لوگوں نے چندہ دیا, میرے جاننے والوں نے دیا ہے اور اکثر دیتے رہتے ہیں, بہت سے لوگوں نے چندہ دیا ہے. دیکھیں جن لوگوں کے بارے میں جو الیکشن کمیشن میں نام آئے ہیں اور ان کے انٹرویوز سامنے آ گئے, اس پر اگر آپ کو یاد ہو فیصلہ آنے والے دن جو پروگرام کیا تھا اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولس کا نہیں پتہ چل سکتا, اگر کوئی ہندو ہے یا کرسچن ہے تو کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہو سکتا. تو ان میں سے بہت سے لوگ آ گئے. مگر خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ووٹن کرکٹ کلب اسپورٹس کلب جو عارف نقوی کی تھی اس میں کا جو فنڈ ہے, کیونکہ وہ تو عارف نقوی پہ تو مقدمہ 2018 میں قائم ہوا ہے اور یہ 2012 کا ہے. خان صاحب معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیریٹی فنڈ تھا. فائنینشیل ٹائم کی رپورٹس بھی ہے, پاکستان کے میڈیا میں بھی لوگوں کے ناموں کے ساتھ شائع ہو چکا ہے کہ وہ چیریٹی فنڈ تھا اور جو ایک وزیر نے پیسے دیے ابو ظہبی کے وہ PTI کے لیے دیے تھے. لے آئیے حلف نامہ اس کا تو سامنے آ جائے گا. یا دیکھیں یہ میرا موضوع نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جب میرا خان صاحب سے اختلاف یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ٹریڈیشنل اس سے بھی زیادہ ورسٹ پالیٹکس کر رہے ہیں, مگر آپ ریاست مدینہ, حقیقی آزادی پہ بھی یہ سناتا چلوں کہ کل ایک پاکستان میں بڑی ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ ہمارا ایمبیسڈر جو واشنگٹن DC میں سردار مسعود خان صاحب 2 سینیٹر سے ملے, انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہمارے 75 سال کے عظیم تعلقات ہیں اور ان نیکسٹ 75 ایئر میں یہ تعلقات اور عظمت کے مینار کو چھوئیں گے, تھنگس لائک دیٹ. اور پاکستان ہمیشہ تعلقات کے معیار پہ پورا اترا. ہاں ہمیں پتہ ہے, یہاں سینیٹر تو چھوڑیں, ہمارے وزیر اعظم آتے ہیں نا تو میڈیا کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے.
اور پھر خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایمبیسڈر انہوں نے ہی بھیجا تھا جو ریکگنائز اسٹوج ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جائیں چیلنج کر کے کہتا ہوں. اور پھر خان صاحب جب خود پرائم منسٹر تھے، امریکہ آئے، تو کاکس کے نام پر جو کچھ ہوا میں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، ان ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 30 35 40 45 سینیٹر کانگریس مین جو ہے وومن 5 منٹ کے لیے جمع کیے گئے، تو وہ جو نعرے لگائے گئے اور دکھایا گیا کہ پاکستانی کاکس، جبکہ مجھے جن لوگوں نے وہ کاکس بنایا جو ایمبیسی میں لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا وہ یار دکھانا ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کو. تو خان صاحب غلامی کے سارے جو طریقے ہیں پورے کر رہے تھے، سارے آداب اخلاقیات اقدار نبھا رہے تھے، مگر جب بائیڈن نے ٹیلی فون کرنے سے انکار کر دیا تو خان صاحب کو حقیقی آزادی یاد آنے لگی ہے. اور خان صاحب یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا جھوٹی ہے. یہ جو حکومت ہے نا، یہ بے وقوفوں کی حکومت ہے. یہ شوباز جو ہے یہ عثمان بزدار سے زیادہ نچلے لیول پہ نظر آتا ہے، اس کا لیول ہی نہیں ہے کوئی. I'm sorry to say کہ پوری ریاست جو ہے، پوری حکومت ایک عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے. جتنا یہ بولتے ہیں، اب انہوں نے 3 دن لگا کے اعلان کیا ہے کہ ڈکلیریشن بھیجیں گے سپریم کورٹ کو. پہلے تو کل تک کہتے رہے کہ ریفرنس بھیجیں گے، جبکہ جاننے والوں کو پتہ تھا کہ یہ ریفرنس نہیں ہے، ڈکلیریشن ہے. اگر ان پروگراموں کو جنہوں نے غور سے سنا انہوں نے سنا ہوگا کہ میں مسلسل ڈکلیریشن کہہ رہا تھا. اور ایف آئی اے تحقیقات کرے گی. جناب آپ تحقیقات بھی کروائیے، اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت سے غیر قانونی اس میں ایشوز کھڑے ہوں گے، اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں. مگر جس طرح حکومت بیہیو کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ پوری حکومت ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہے. بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سرحد پورا کے پی کے مکمل ڈوبا ہوا ہے. پرائم منسٹر وہی ایک حرکت کر رہا ہے جو ہمیشہ سے کرتا تھا کہ لمبے بوٹ چڑھا لیے، ہیٹ لگا لیا اور پہنچ گیا، بس فوٹیج بنائے جاؤ اور پیسوں کے اعلان کیے جاؤ. پیسے ٹکا نہیں ہے کھانے کو، اور سڑکیں ساری ختم ہو چکی ہیں کہ یہ بھی وفاق بنائے گا سڑک اور یہ بھی وفاق بنائے گا. وہی اعلانات اسے شروع کر دیے ہیں جو پہلے کرتا تھا. تو ایسے میں تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہی پہنچے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ الگ سے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. شہری رحمانی کم از کم 4 پریس کانفرنس کر چکی 3 دن میں. وہ کون سا لیڈر ہے جو پریس کانفرنس نہیں کر رہا اور ٹیلی ویژن پہ نہیں بیٹھا ہے؟ مطلب کوئی تو پوچھے ان سے کہ یہ حکومت چلا کون رہا ہے؟ یہ روزانہ کے معمولات زندگی جو ہے، ریاستی جو انتظامات ہیں، جو تنظیم ہے ریاست کی، مینجمنٹ ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ پرائم منسٹر تو جہاز سے نہیں اتر رہا ہیلی کاپٹر سے، اور ادھر ریسکیو کے لیے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں ہے. اچھا یہ خان صاحب جو حقیقی آزادی عوام کے نمائندے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ سندھ گئے ابھی تک؟ پوچھا انہوں نے اپنے لوگوں سے جا کے کہ تم پہ کیا گزری؟ یا بلوچستان گئے یا کے پی کے گئے؟ بنی گلا سے ہی خطاب کرتا ہے اب یہ آپ لوگوں کی بد نصیبی ہے. کاش آپ سمجھ سکیں، کاش آپ جان سکیں. میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ 2.5 منٹ ویڈیو ہے وہ خاتون سنیں کیا کہہ رہی ہے، اس سے نہ اندازہ لگائیں اس کی لہجے، اس کی باتوں میں مایوسی، پرسی، محرومی، شکایات، مگر اس کی آنکھوں میں جو یاس ہے، جو حسرت ہے اور جو نا امیدی اور مایوسی ہے، اسے نوٹ کیجئے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہم کوئی قوم ہے یا کبھی قوم کہلانے کے قابل تھے، یا آئندہ نظر آتی ہے یہ قوم بنتی ہوئی اس پولرائزیشن میں، اور کیا یہ ریاست اس طرح چل سکتی ہے؟ آپ تھوڑا اپنے دل میں رحم پیدا کیجئے، آپ ضمیر کو اپنے جھنجھوڑیں، ہمارے لوگوں کو ریسکیو کیجئے. آپ راشن نہ دیں، آپ میڈیسن نہ دیں، آپ ان کا علاج معالجہ نہ کریں، حالانکہ وہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اولین آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ صرف ہمارے لوگوں کو ریسکیو کیجئے کہ ہمارے وسائل ہیلی کاپٹر خریدنے کے نہیں ہیں، نہ کوئی جیٹ طیارہ. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آپریشنز کے لیے
بلوچستان میں ہیلی کاپٹر اویلیبل ہیں، لیکن لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اس وقت ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ فارمیلٹی تو آپ نے پوری کر لی، آپ نے ہوائی دورہ کر دیا بلوچستان کا، اگر اس ہیلی کاپٹر سے آپ اترنے کے بعد اس ہیلی کاپٹر کو ذرا لوگوں کے ریسکیو کے لیے بھیج دیتے تو کون سی قیامت برپا ہو جاتی آپ کے پاس، یا آپ کے اسلام آباد میں، یا آپ کے قومی خزانے میں کوئی کمی آ جاتی۔ لوگ مر رہے ہیں، بلوچستان مر رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ خدا را، یا آپ لوگ واقعی نہیں چاہتے؟ آپ لوگوں نے بلوچستان کو تڑپنے، بلکنے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کبھی پیر کو ڈیرہ بھٹی میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، تو کبھی قدرت کی جانب سے بارش اور سیلابی ریلوں سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ گناہ کیا ہے بلوچستان کا؟ بلوچ ہونا اتنی بڑی سزا ہے کہ اس وقت ریسکیو بھی ہمارے لوگ نہیں ہو رہے ہیں۔ دل پھٹتا ہے وہاں کی سچویشن دیکھ کر، وہاں کے حالات دیکھ کر، لیکن حیرت کی بات ہے سب سے بڑا صوبہ، سب سے زیادہ وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک ہونہار بیٹا جو پورے گھر کو چلاتا ہے، بلوچستان اس وقت ایک ہونہار بیٹے کی طرح ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے۔ لیکن آج اس ہونہار بیٹا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ وہاں کی عوام بدترین حالات دیکھ رہی ہے، لیکن وہاں پر کوئی حکومتی ریلیف نہیں ہے، حکومت کی طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے، کوئی سپورٹ نہیں کی جا رہی ہے۔ خدارا لوگوں کو وہاں سے نکالیے، حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، رات کے 12 بجے عدالتوں کو کھولنے والوں، خدارا دن کے 12 بجے ہمارے لوگوں کے لیے ایک ہیلی کاپٹر تو بھیج دیجیے، ہم ان کو ریسکیو کریں۔